बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। हम पाकिस्तान में रहें या ना रहें, क्या पाकिस्तान में रहना एक मसला है? क्या पाकिस्तान से बाहर जाने में आसानियां हैं? हम पाकिस्तान से भाग जाना चाहिए या हमें पाकिस्तान में रहना चाहिए? ये है जी आज का तमाम 10-15 मिनट का मुख्तसर सा जायज़ा। लेकिन अब हमें जो इस पूरे सिस्टम के अंदर रहते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को बयान करना है। बहुत से ख़ानदान ऐसे जो मेरे ख्याल में आप उनसे आज बात करें, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी अगर उनसे आप डिस्कस करें कि आज से 30 साल 40 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाने का फ़ैसला किया था, रोज़गार कमाने के सिलसिले में, तो क्या वो अच्छा फ़ैसला था या बुरा फ़ैसला था? बहुत सारे सवालात उसके बाद फिर जन्म लेना शुरू कर देते हैं कि उनसे कमाया क्या, हुआ क्या, अच्छा किया, बुरा परफॉर्म किया, तमाम मामलात में आसानी रही, नहीं रही। वो आज अपने फैसले पे जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं उनको देखते हुए शर्मिंदा महसूस नहीं करते। वो समझते हैं कि शायद उनका फैसला ठीक था। उससे 2000, अब उसको अगर ब्रैकेट बना लें कि जो लोग 2000 से पहले बाहर गए और जो 2000 के बाहर गए, उसमें मुख्तलिफ लोग शोबों में जाके काम करते रहे, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, लॉ की डिग्रियां ली, MBA किया, अप्लाइड साइंसेज में गए। वो तमाम मामला जो जिन जिन डिसिप्लिन में जो लोग गए, डिग्रियां करके वापस आए या नहीं आए, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन वो लोग जो वहीं रह गए या इस ख्याल के हामी हैं या इस स्टेटमेंट के हामी हैं कि पाकिस्तान अब रहने के लायक मुल्क नहीं बन चुका। अगर तो मौजूदा हालात को देखा जाए तो ज़ाहिरी तौर पे ये जो बात है, ये बायन बिल्कुल समझ आती है जी कि नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान में। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो सिक्योरिटी, हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे इससे मिलते जुलते मामलात कि आपके टैक्सेस रेवेन्यू का मामला, आपकी सिक्योरिटी का मामला और आपके मुल्क के अंदर अमन व आमा या जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का मामला। ये तीन ही रियासत की ड्यूटियां हैं जो रियासत बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म करती नजर नहीं आती। खैर, 60% नौजवान हैं। इस तमाम गुफ्तगू के अंदर ये बात रहनी चाहिए। याद सबको इसी के इर्द गिर्द ही आज तमाम चीज़ें जो हैं वो और ख्यालात बेस करेंगे। 60% जो हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसका अगर एनालिसिस मैंने ठीक किया है और मुख्तलिफ रेफरेंसेस से जानने की कोशिश की है तो 60% आबादी का तनासुब जो है वो नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। मैं भी अपने आप को अगर वक्ती तौर पे नौजवान गिन लूँ तो इन तमाम लोगों का ये ख्याल है कि यार हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बाहर चला जाना चाहिए। खैर, मैं समझता हूं कि उन लोगों को अगर वो हम ख्याल हैं इस चीज़ का कि पाकिस्तान में मेहनत की और आज तक पाकिस्तान में दिमाग खपाते रहे, तो क्या एज ऑफ चॉइस वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं अगर उनको दी जाए तो क्या वो पाकिस्तान वापस आना चाहेंगे? उसका जवाब भी नफी में है। खैर, मेरा ये ख्याल है कि अगर वो कुछ मिले जिससे हमें ये महसूस हो कि हमें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वो बुनियादी शहरी सहूलियात की गारंटी होगी, तो शायद वो लोग वापस आने की हामी भरें। खैर, पाकिस्तान में रहें तब, पाकिस्तान में ना रहें तब, चैलेंजेस हर जगह पे होते हैं। पाकिस्तान में रहने के भी चैलेंजेस हमने अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर रहने के भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है कि वो फैमिलीज से आप दूर हो गए, खानदानों से दूर हो गए, बुजुर्गों से दूर हो गए। आपकी एक अपनी इंडिपेंडेंट मगरबी दुनिया की सकाफत के अंदर रहते हुए उनकी अखलाकियात वो आप सीखेंगे, या वो फैमिलीज जो आगे मजीद फैमिली डेवलप करने में कामयाब हुए या उस सतह पे चले गए, तो उनके बच्चों को आज अगर हम ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे आपने पाकिस्तान जाना है, तो शायद हमारे बुजुर्ग और बहुत सारे वो लोग जो पेरेंट्स वो उनके पास कोई ऐसी कन्विंसिंग जिसे कहते हैं पावरफुल आर्गूमेंट नहीं मौजूद कि वो ये उनको कह सकेंगे तुसी पाकिस्तान रहो यार साढ़े कोल रहो। तो वो जो मैंने बोला कि फैमिली से दूर गए, तो वो इक़दार, वो नसीहतें, वो तमाम मॉरल एंड फैमिली वैल्यूज जो हैं वो आपकी, अगर मैं ये कहूँ तबाह शायद सही लफ्ज नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक नई अंदाज से मसनूईपन जरूर आ गया है। बिकॉज डिस्टेंट रिलेशनशिप्स जितने हैं पाकिस्तान के, वो डिस्टेंट रिलेशनशिप ही रहेंगे। यहाँ भी लाकानूनियत मौजूद है, यहाँ भी आम शहरी के माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है। लेकिन क्या मगरबी मुल्कों के अंदर स्कूल में घुस के कोई साइको बच्चा नहीं मार रहा?
کیا وہاں پہ آپ کو سیکنڈ سٹیزن کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا؟ کیا ہمیں وہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو ایبسولوٹ ٹرم میں آزادی ہے اپنی تمام تر مذہبی رسومات کی ادائیگی میں؟ ریلیٹیو ٹرمز میں ہے، میں نے پرسنلی جا کے دیکھا بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی کیا ہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس لیول پہ جا کے پلے کر رہے ہیں دے آر ویری فیو، وہ بہت کم لوگ ہیں جن کی جو میٹر کرتے ہیں. وہاں کی لوکل اتھارٹیز کے آنکھوں میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ان کو دیکھ کے، بٹ بہت سارے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو سیکنڈ سٹیزن دوسرے درجے کا شہری ہی گنا جاتا ہے، لیکن کنٹری آف اوریجن جو ہے وہ آپ کا پاکستان ہی رہے گا، آپ نیشنل بن بھی جائیں مغرب کی تمام ممالک میں. تو یہ ایک کوئک جسے کہتے ہیں اوور ویو ہے اس تمام معاملے کا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کے ذریعے سے جو یہاں رہتے ہوئے فیسلٹیز ہیں وہ مغرب کے بالکل شانہ بشانہ ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو ایک خاص سطح سے اوپر والے اگر تنخواہ کے طبقے سے آپ کا تعلق ہے تو پھر تو آپ یہ سہولیات انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن ہر تمام شہری کے لیے نہیں ہے. خیر میرا خیال ہے کہ اس کو کہتے ہیں اس تمام تر ماحول میں اس سوچ کو سمجھنا اور اس کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے. میں نے نہ اس پاکستان کی اس سطح میں یا نہ آپ ذمہ دار ہیں اس حالات میں، اس ماحول میں جو بھی خرابیاں پیدا ہوئیں میری اور آپ کی ذمہ داری میں بھی نہیں ہے. دوسرا اگر میں دیکھ چکوں تو وہ نہ میری مرضی سے یہ معاملات یا یہ حالت بنی، نہ میری اس میں کوئی اجازت شامل تھی، نہ میری اور آپ کی کوئی ترکیب شامل تھی کہ جس سے یہ موجودہ حالات جو بھی وہ ہیں وہ پاکستان کے اس میں پھنسنے، میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. خیر لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا مجھے یہ نہیں چاہیے یا کیا یہ میری ایز پاکستانی سٹیزن یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہاں اگر رہتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے ہم نے یہ حالات خراب ہوتے دیکھے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی رول پلے کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ تو ہمیں یہاں رہ کے ان حالات کو ٹھیک کرنا بھی میرے خیال میں ایٹ دا سیم ٹائم ہماری ہی ذمہ داری ہے. رننگ اوے فرام دا پرابلمز وہ شاید سولوشن نہیں ہے. دنیا کے بہترین ممالک میں بھی اگر آپ دیکھیں یہ ایسا کہیں نہیں ہے، یہ ایک سینگ بھی بن چکی ہے کہ بیسٹ برینز جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کی بیسٹ کنٹریز میں نہیں پائے جاتے، یا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ بیسٹ کنٹریز ہوں گی تو وہاں پہ بیسٹ برینز بھی ہر وقت موجود ہوں گے. دس از ناٹ ایگزیکٹلی ٹرو، یا ہمیشہ یہ صحیح نہیں ہے. میرے خیال میں دنیا کے جو ورسٹ کنٹریز ہیں وہاں بھی بیسٹ برینز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. بلکہ میرے کاغذوں میں یا میری سوچ میں اور میری ریسرچ جتنی ہے، نیلسن منڈیلا دنیا کی فرسٹ کنٹریز میں سے نہیں تھا، وہ قائد اعظم فرسٹ ورلڈ سے بلانگ نہیں کرتے تھے. گاندھی ایز اے لیڈر اگر آپ ان کو بھی ابیلٹیز کو مانیں تو وہ بھی فرسٹ ورلڈ سے بلانگ نہیں کرتے تھے. تو ورسٹ اکانومیز کے اندر بھی بڑے اچھے برینز موجود رہے ہیں، اور موقع کو اپرچونٹیز جو ہے نا اس کو اوپر والے اگر تمام لوگ جو ہیں اگر اس کو یہ سمجھیں کہ یہ پورا لمحہ جو پاکستان کا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ پرابلمز جتنی بھی ہیں یہ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہیں کہ اگر ہم اپنے پوٹینشل کو، جو ہمارا ٹرو پوٹینشل ہے، اس کو استعمال کر لیں پورے جوش سے، جذبے سے، انرجی سے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایمانداری سے، اور وہ تمام پیٹریوٹزم جو حب الوطنی کے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے جو یہاں رہنے والے ہیں، کم از کم پہلے وہ تو آغاز کر لیں. تو یہاں رہنے والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری میرے کاغذوں میں یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ اپرچونٹی، وہ مواقع جو یہاں پہ میسر ہیں اس کے اوپر دھیان دیں. مسئلے ٹھیک کرنا میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں جو یہ 60% یوتھ ہے اس کی انرجی کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایسے رستے پہ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ لوگ ہی، جیسے ہم بڑا پاپولر لفظ ہے برین ڈرین، ہمارے ہاں سے تمام قابل ذہن پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان پاکستان چھوڑ کے جانے والوں کو مجھے جو لگتا ہے یہ ایک بزدلی ہے. ٹو می دس از لائک وہ پرابلمس کو فیس نہیں کرنا چاہتے. مطلب ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دے دی جائے تبھی ٹھیک ہے. جنت میرے کاغذوں میں اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کو آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں. تو باہر کے ملکوں میں جا کے تمام تر صلاحیتیں آپ نے اپنی گوروں کے ملکوں کو دینی ہے. اگر آپ اتنے ماشاءاللہ قابل ہیں، جو آبویسلی لوگ قابل ہوتے ہیں وہی باہر کی یونیورسٹیوں میں داخلہ بھی لیتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم صلاحیتیں ان کی اتنی بھرپور ہوتی ہیں کہ وہ ان ڈگریوں کے حصول میں بھرپور محنت کرتے ہیں اور وہ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں. تو وہ ڈگریاں حاصل کر کے آپ نے وہ تمام تر صلاحیتیں اپنے ملک کو دینی ہیں، یا وہ تمام تر صلاحیتیں آپ نے انہی کے ترقی میں شامل کرنی ہے. یہ فیصلہ یا اس بات پہ کم از کم ایک
لمحے کے لیے سوچنا تو چاہیے مجھے بھی اور ان تمام نوجوانوں کو جو وہ کردار یقینی طور پہ میری جہت میں یا وزڈم میں پاکستان میں رہتے ہوئے وہ پرفارمنسز پیش کریں. پاکستان میں رہتے ہوئے وہ تمام طور نوجوان نسل جو صرف اور صرف آسائش کو دیکھتی ہے, وہ تمام آسانیاں جو ان کو میسر ہوں گی باہر جا کر وہ دیکھتی ہیں, تو پاکستان میں رہ کے جو مشکلات ہیں اس کو کس نے فیس کرنا ہے؟ سو کیا آپ کو ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائے گی تو پاکستان ٹھیک کون کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں حکومت وقت پہ ڈال دیں. ہمیں خود بھی فرام ایلڈرز وہ اپنے انداز سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ جو 60% یوتھ ہے جو میں نے آپ کو کہا, یہ یاد رہنی چاہیے اس پورے ڈسکشن کے درمیان, یہ یوتھ جو ہے صرف اور صرف ٹول کے طور پہ استعمال مت کریں یا ہونے دیں اپنے آپ کو. اپنی وہ تمام تر صلاحیتیں پاکستان کی ترقی کی انداز میں کس طریقے سے رول پلے کر سکتی ہیں, ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے. غیر مسلم کہ ہاں اگر کوئی مسلمان آگ لگ جائے نا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جائیں, بلکہ حکم بھی یہی ہے کہ مسلمان جائیں اور وہاں پہ جا کے وہ آگ بجھائیں. تو پائنتاڑی اپنے گھر جڑی آگ لگی ہوئی ہے وہ کتنے جانا ہے؟ مطلب ہماری اگر اسلامک ویلیوز اور ان ایجوکیشن کو بھی دیکھ لیں تو وہاں بھی ہمیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے, تو اس کے بعد اگر آپ کے ہمسایہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو اس کے گھر آگ لگ جائے تو مسلمان کو تاکید ہے کہ وہ جائے اور وہ آگ بجھائے. تو وہ 60% نوجوان جو ہمارے ملک میں ایک طرح سے جو ایمرجنسی والی سچویشن ہے, جو اتنی بھی نہیں ہے جتنی ایبسولوٹ ٹرم میں پریزنٹ کی جا رہی ہے, لیکن جو بھی گریوٹی آف دا سچویشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, مینج کرنے کے لیے وہ جو تمام تر نوجوان نسل کی صلاحیتیں ہیں وہ اپنے ملک کو تو وہ دینے کو تیار نہیں. وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جیسے باہر جا کے پڑھنا ہے تو ضرور پڑھیے, علم حاصل کرنے کے لیے جہاں تک جانا پڑے ضرور جائیے, بٹ وہ علم حاصل کر کے اگر اس کا فائدہ الٹیمیٹ جسے کہتے ہیں امپیکٹ اس تمام صلاحیت کا پاکستان کو نہیں مل رہا تو میرے خیال میں مشکل ہے. تو آنے والی نسلیں جو ہیں, جو ہم یہ کہتے رہے پچھلے نے کچھ نہیں کیتا تو بھائی تسی کچھ کر لو. آئی مین دس از گوئنگ ٹو بی مائی رسپانسبلٹی, اینڈ اینڈ آف دا ڈے ان تمام 60% نوجوانوں کی رسپانسبلٹی ضرور بنتی ہے کہ آپ پچھلوں پہ الزام دینا بہت آسان ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ریئیکشن, اس کے ریئیکشن کے اندر جو کریکشن اپنی ذات کی کرنی ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے, آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. بھاگو پاکستان سے تو خود غرضی یا بزدلی والی بات ہے. مردوں کا کام ہے مشکل سے جڑنا, مشکل کو کنفرنٹ کرنا. وہ ایک ایگزامپل ہے نا کہ دیکھنا ہو تو صرف مٹی جو ہے وہ دیکھنے میں مٹی ہے, نہ تسی کھا سکتے ہو نہ تسی پی سکتے ہو, لیکن اگر اس میں بیج ڈال دیں تو کیا نکلے گا؟ سونا اگلے گی یہ زمین جو ہمیشہ ہر سال اگلتی ہے چاول کی شکل میں, گندم کی شکل میں. سر وہ ایک اپرچونٹی ہے نا, وہ اپرچونٹی اب آپ اس میں اپرچونٹی اور کریٹ کی جا سکتی ہیں. سر آپ اپنے ایگریکلچر کی طرف دھیان دے سکتے ہیں, اس کی آؤٹ پٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. میں نے اگزامپل آپ کو سر یہ اس لیے دی کہ اپرچونٹیز کو کریٹ کرنا اور اس اپرچونٹی کو سمجھنا بھی کہ یار یہاں پہ موقع ہے. تو اس تمام کیوس کے اندر میرے خیال میں تمام صاحب اختیار لوگوں کے لیے بھی ایک بہت ہی خوبصورت موقع ہے کہ وہ اپنی تمام تر وزڈم کو استعمال کرتے ہیں, اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ایماندارانہ طریقے سے استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے میرے خیال میں کام کر سکتے ہیں. ہر طرح کی نعمت میں نے آپ کو بتایا اگائی جا سکتی ہے. مطلب ساری نسلیں پہلی بھی کھاتی ہیں اور ساری دنیا جو ہے وہ بھی کھا رہی ہے. سو اس مٹی کے اندر بیج کون ڈالے گا؟ تو آپ باندھ چھوڑ دیں گے اینڈ بیرن لینڈ بن جائے گی اور پھر بنجر زمینوں کی آباد کاری میں اور محنت کرنی پڑے گی. تو بہتر یہی ہے میرے خیال میں کہ ہم اپنے آپ کو اس انداز سے آگے لے کے چلیں کہ جہاں پہ جو مواقع ہیں وہ ان کو سمجھا جائے. یہ کوئی غصہ نہیں تھا, یہ کوئی دکھ کا اظہار میں بالکل نہیں کر رہا. آئی ایم ویری ویری جسے کہتے ہیں آپٹیمسٹک پاکستان کے آئندہ سے. آج کے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ روشن دن ہیں. میں مطلب جسے کہتے ہیں نا ہاری ہوئی نفسیات سے ہمیں نا نکلنا پڑے گا. وہ ایک شاعر ہیں پرانے ادیم, ہاشمی صاحب ان کا نام تھا, اور انہوں نے ایک بڑا ضیاء کے دور کے اندر کافی ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا, لیکن ان کے ایک دو اشعار ہیں وہ میرے بڑے دل کے قریب ہیں, اور اگر میں صحیح طریقے سے ان کو دہرا پایا تو وہ یقیناً آپ کے دل تک بھی وہ انرجی ٹرانسفر ہوگی کہ کہا کیا ہے ابھی تو خواہش گفتار پیچھے ہے. کہا کیا ہے ابھی تو خواہش گفتار پیچھے ہے, ابھی جذبات ابھرے ہیں ابھی اظہار پیچھے ہے. اور اس کا اگلا مصرع تھا کہ
مسیحا ہو تو کیوں گھبرا گئے ہو درد کو سن کے، مسیحا ہو تو کیوں گھبرا گئے ہو درد کو سن کے، ابھی ایک اور بیمار باقی ہے یا پیچھے ہے. تو آپٹیمسٹک رہیں. میرے خیال میں یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ پاکستان کو کیا کر سکتے ہیں آل دیٹ، تو بہت کچھ کر سکتے ہیں سر. ہمیں اپنی مسلمانیت جو ہے اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس انرجی کو اگر ہم کہیں، کون سی قوم ہے جو ہماری پرانی قوموں کی بڑی کہانیاں سنائی جو ہمیں ساری بتائی جاتی ہیں ان سے کوئی متاثر ہیں؟ یہ جسے کہتے ہیں نا گلاس فل اینڈ گلاس ہاف ایمٹی، ادھا پریا ہے کسی آستے اور ادھے آستے وہ کسی پیاسے کا گھونٹ ہے. تو وہ اس طرح سے دیکھیں کہ وہ ہاف ایمٹی اینڈ ہاف فل اس بحث سے نکل جائیں. وہ آدھا گلاس خالی نہیں ہے، وہ آدھا کسی پیاسے کا گھونٹ ہے. ہم بہت سے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں جس سے انقلاب آ سکتا ہے. آپ بہت سی ایسی انیشیٹوز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو بڑی لڑائی کرنے کا ہمارا دل کرتا ہے، سب کچھ جاؤ تے کر دو، مظاہرے کرتے رہیں گے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے. اسی طرح ہی ہم پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے رہیں گے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے. غریب نادار خاندانوں کا یا فلسطینی کسی ایک بچے کا ڈیوٹی لے لیں، ذمہ داری لے لیں کہ آپ کی آنے والی اس کی اس تمام مشکلات سے نکلنے کے بعد ایک بچے کی ایجوکیشن کی ذمہ داری میری یا کسی ایک ایسے نوجوان کی ہوگی جو صاحب اختیار بھی ہے اور اس کے رزق کے کس بریکٹ سے بلانگ کرتا ہے، جہاں پہ کسی ایک اور دو نوجوانوں کی پڑھائی کا بندوبست کر سکتا ہے یا ذمہ داری لے سکتا ہے. جنت آسانی سے نہیں ملنی پائن، جنت بڑی مہنگی ہے، محنت کرنی پہنتی ہے تو پھر ہی جنت ملتی ہے. تو ہمیں چاہیے دنیا میں جنت، تو آگے والے کا حساب جو ہے نا وہ شاید کسی کو خیال نہیں ہے. تو 60% ہماری نوجوان نسل کو یہ تمام پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ سازی کرنی چاہیے. پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر، بہتری صرف پاکستان کی ہو، اس انداز سے سوچیے. کامنٹس میں بتائیے گا کہ کیا وہ آئیڈیا ہے جو پاکستان کو اور اس سے زیادہ مزید آگے لے کے جا سکتا ہے اور ہمارے آئیڈیاز میں بھی بہتری آ سکتی ہے. ملیں گے ایک اور ویڈیو.